औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने को देखने की और इसमें अपने रोज़े रखने की, इबादत करने की पूरी तौफ़ीक दी, हमें हिम्मत ताकत दी, सेहत तंदुरुस्ती दी इतनी कि हम इन रोज़ों को मुकम्मल कर सकें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे से और आखिरी रातों तक अल्लाह ताला ने हमें पहुँचाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हम इंशाअल्लाह बहैसियत मुसलमान सब मिलकर ईद उल फ़ितर भी इंशाअल्लाह मनाएंगे और पहली शव्वाल का चाँद देखेंगे और पहली शव्वाल को ईद उल फ़ितर जो है दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उसको पूरे जज्बे के साथ, पूरी उसकी खुशी के साथ इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। फिर इसको ईद उल फ़ितर जो क्यों कहते हैं, फ़ितर जो है ये अरबी ज़बान में लुग़वी मायने तो उसके हैं खोलने के या तोड़ने के, यानी ओपनिंग या ब्रेकिंग। अगरचे कुरान में लफ्ज़ फ़ितर अलहदा से जो है हमें कहीं मुश्किल से ही नज़र आता है, इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर ईद उल फ़ितर और ज़कातुल फ़ितर का इस्तेमाल हुआ है। रमज़ान के जो रोज़े हैं उनकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम इबादत अपनी जगह पर हैं जो हम पूरे साल करते हैं, और नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात है जो हम ज़्यादातर लोग वैसे तो साल के किसी भी हिस्से में दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो देना पसंद करते हैं कि रमज़ान के महीने में। उसकी भी एक ख़ास वजह है, इसलिए कि रमज़ान में हर नेकी का सवाब और अजर जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नेकी का जो अजर है वो 70 गुना और बाज़ दफ़ा 700 गुना बढ़ा के अल्लाह ताला देते हैं। तो मुसलमान भी जो हैं वो अपने पैसों की जो ज़कात निकालते हैं, अपने माल की जो ज़कात निकालते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि रमज़ान के महीने में निकालें ताकि जो कुछ भी हम सदका और खैरात करें, ज़कात दें, वो जो है वो उसका अजर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले रमज़ान की वजह से, कि उसमें 70 गुना और 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें हर नेकी का, हर नफिल का जो सवाब है, जो हर सुन्नत का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा जब बंदा रखता है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए है और उसका अजर भी मेरे ही ज़िम्मे है, चाहे मैं उसे जितना भी बढ़ा के दूँ। उसकी वजह जो है वो हम सब जानते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो ज़ाहिरी तौर पे किसी को भी नज़र नहीं आ सकती। अगर हम रोज़े से ना हों और हम किसी को कहें कि रोज़े से हैं, तो वो नहीं बता सकता कि हम रोज़े से हैं या नहीं। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान ही होता है कि उसने कितने खालिस और इखलास के साथ रोज़ा रखा है और उसमें कोई भी ख़यानत नहीं की। ये अल्लाह ही को पता है, वरना बाकी इबादत ऐसी हैं जो कि नज़र आती हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो लोग देख रहे हैं, जब हम ज़कात दे रहे हैं तो वो भी देने वाले को कम से कम पता चल रही है। जब हम हज पे जा रहे हैं तो हज पे भी सारी दुनिया, सबको, हमारे जानने वालों को पता है कि हम हज पे गए हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं। और अगर हम लोग जो हैं वो जो लोग जिहाद पे जाते हैं तो वो भी सबके सामने होता है। तो इसी वजह से रोज़े को अल्लाह ताला ने ऐसी इबादत करार दिया कि जो खालिस अल्लाह के और बंदे के बीच में है और अल्लाह ही उसका अजर देगा। अब हम ये देखें कि ये जब रमज़ान ख़त्म होता है, पूरे रोज़े हम जब रखते हैं, उसके बाद शव्वाल का चाँद नज़र आता है। शव्वाल के चाँद की कितनी खुशी होती है उस रोज़ेदार को जिसने पूरा रमज़ान जो है वो अल्लाह की शुक्रगुज़ारी, उसकी बंदगी को पूरा करते हुए और उसकी कायम की भी जो भी हुदूद हैं और जो भी अल्लाह ने जिन चीज़ों की पाबंदी दी है उनको पूरा करते हुए वो उन रोज़ों को पूरा करता है।
تو اسے جس خوشی سے وہ اس کو چاند دیکھنے کی اور پہلے شوال کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بے حد زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عید الفطر جو ہے وہ مسلمانوں نے 2 ہجری میں رمضان المبارک میں، جبکہ پہلی حق و باطل کا مارکہ جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں مسلمانوں نے لڑی 313 کے مختصر سے لوگوں نے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ، اللہ نے جو ہے عظیم کامیابی دی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما کے، اور وہ اتنی بڑی فتح تھی کہ اس کے بعد جب پہلی شوال آئی تو مدینے میں ایک عید کا سماں ایسا تھا کہ عید کی خوشی دوبالا ہوئی، کیونکہ ایک تو جنگ بدر کی فتح اور مسلمانوں کی جو بقا کی جنگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی نصیب ہوئی، اور پھر عید آئی۔ اس کو مسلمانوں نے پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ اکرام کے ساتھ جو مہاجرین اور انصار جنہوں نے غزوہ بدر لڑی، ان کے ساتھ مل کے جب پہلی شوال کو عید منائی تو اس کا نظارہ ہی کچھ اور تھا، اور اتنی خوشی اور اتنی بہترین وہ عید جو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، آپ کے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا، حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جبکہ لٹے پھٹے مسلمان تھے، کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، سب مہاجر تھے، انصار بھی بیچارے بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، مشکل سے لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے آج کے دن اچھا لباس پہنو، اگر نیا لباس پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اپنے لباس کو دھو لو، صاف کر لو، اور صاف ستھرا لباس عید کے دن پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، اپنے بالوں کو سنوارو، اور پھر اس کے بعد عیدگاہ کی طرف آؤ۔ اس وقت مساجد بھی اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی تھیں، چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں، تو عیدگاہ میں جانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تاکہ عیدگاہ میں سب اکٹھے جمع ہوں۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت کا اور بھائی چارے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ عیدگاہ پہ جانے کے لیے جب کسی ایک رستے سے جاتے تھے تو واپسی پہ دوسرا رستہ اختیار کرتے تھے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ واپس جاتے وقت جن لوگوں سے ملیں ان سے عید ملتے ہوئے جائیں، اور دوسرے راستے سے واپس اپنے گھر آئیں تاکہ مختلف لوگ جو مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں ان لوگوں سے بھی مصافحہ کریں، عید ملیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس دن ان کی ملاقات ہو۔ یہ اس زمانے کا سادہ زمانہ تھا، سادہ طریقہ تھا کہ لوگ پیدل آتے جاتے تھے۔ آج کل بہرحال مختلف طریقہ ہو گیا ہے اور لوگ مختلف طریقے کے ذرائع سے جاتے آتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ بھی آج کے دن کھانے کے لیے جس کے پاس جو میسر ہے اس کو گھر میں پکائے اور کوئی میٹھی چیز بنائے تاکہ خوشی کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی وہ فراوانی نہیں تھی، نہ اتنے دراز دسترخوان تھے، سب کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کھجوریں ہوتی تھیں، جو ہوتا تھا، دلیا ہوتا تھا، یا دودھ بکری کا دودھ ہوتا تھا، انہی چیزوں کو ملا کے جو ہے وہ کوئی میٹھی غذا بنائی جاتی تھی، اور جو اپنے جو تھے وہ پڑوسیوں کو بھی بانٹا جاتا تھا، عزیز و اقارب کو بھی دیا جاتا تھا، کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو بھی دیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ یا فطر کی رقم جو ہے وہ ادا کی جائے، تاکہ نماز سے پہلے یہ فطرانہ کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں تک یہ پیسے پہنچیں جن لوگوں کے پاس ابھی گھر میں کھانے پینے کے لیے وہ محتاج ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی جو شخص ہے عید کے دن اس کے گھر میں کھانا نہ پکے۔ تو اس کی جو حکمت ہے فطرانے کی وہ یہی ہے
کہ تمام لوگوں کو جو مستحق ہیں ان تک پیسے پہنچیں، ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچے، اور وہ اپنے آپ کو اس خوشی کے دن جو ہیں وہ الگ محسوس نہ کریں اور محتاج نہ رہ جائیں یا خالی نہ رہ جائیں۔ اہل مدینہ کے لوگ اس سے پہلے بھی 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں تمہیں ان 2 تہواروں سے بہتر تہوار کیوں نہ بتا دوں، ایک رمضان کے اختتام پر عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ جو کہ حج کے 10ویں دن ہوتی ہے۔ یہ ہیں ہماری 2 عیدیں، اب ان کو منایا کرو۔ عید کے چاند کے ساتھ ہی جو ہے وہ مسلمان تلبیحات پڑھتے ہیں اور صبح نماز عید کی 2 رکعت تک ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یہ تلبیحات اس طرح ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ متواتر پڑھتے ہیں سب لوگ، اور اس دن اللہ کو یہ جو کلمات ہیں وہ بہت ہی محبوب ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تمام عید کی نماز پڑھنے کے بعد ازواج مطہرات سے ملاقات کے بعد مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پہ آنے والے لوگوں سے عید ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، جو وفود آتے تھے ان سے بھی ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوپہر کے بعد اپنے گھر آرام کے لیے جاتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شوال، جب عید کے بعد جو شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، یعنی اس نے تو پورے سال روزے رکھے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شوال کے 6 روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جس کسی نے یہ رکھ لیے تو مراد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ تو اسی طرح وہ ہو گیا جیسے اس نے پورے سال روزے سے گزارا۔ اور اس کے لیے ترتیب لازمی نہیں ہے کہ آپ متواتر شوال میں 6 روزے پورے 6 اکٹھا پڑھیں رکھیں، ورنہ تو وہ قبول نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزے شوال کے پورے مہینے کے کسی بھی دنوں میں ان کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے، جیسے اگر پیر اور جمعرات کا رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کا کر کے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے پورے کر لیں، یا اگر ایک رکھا ایک دن چھوڑ دیا، ایک رکھا ایک دن چھوڑا، اسی طرح بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ بعض لوگ متواتر 6 دن کے بھی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر رمضان کے کچھ روزے کسی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں تو ان کو پہلے اپنی قضا کے روزے رکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر شوال کے روزے۔ شوال کے روزوں کے ساتھ اپنے رمضان کے قضا روزوں کو نہیں ملایا جا سکتا۔ تو یہ ہے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت، اور عید کو کرنے کی فضیلت، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ عید کے دن جو ہے ہم نماز کو نہ جائیں اور یا سو کے گزار دیں، یا آنے جانے والوں سے یا نئے کپڑے نہ پہنیں، عید کی خوشی نہ منائیں۔ بہت سے لوگ اتنا تھک جاتے ہیں رمضان کی افطاریوں میں اور روزوں میں کہ وہ اس کے بعد عید کے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سو کے گزار دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ عید کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے ہم لوگوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ اس دن جو ہے متحرک رہیں اور اچھا لباس پہنیں، سارے لوگوں سے ملیں جلیں، رشتہ داروں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، احباب سے ملیں، غرباء سے ملیں، مسکینوں سے ملیں، ہر ایک سے میل ملاقات کریں اور اس کا پورا حق ادا کریں جو کہ عید الفطر کا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے رمضان جس طرح ہم نے مکمل کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں بھی اسی طرح دکھائے، اور کل مومن مسلمان مرد عورت بچے جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے اور عید ان کے لیے خوشیاں لے کر آئے، اور ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں، ہم ان کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اگر عملی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔